बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने से क्या हुआ, इस पे चल के एक छोटी सी चीज़ उससे आगे शेयर करते हैं। उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक समाअत थी उसका थोड़ा सा एक जायज़ा ले लेते हैं। आज इमरान खान साहब की वकला की टीम आज पहुंची, जिसकी क़यादत सरदार लतीफ़ खोज़ा साहब कर रहे थे। वो कमरा अदालत में पहुँचे और जस्टिस साहब आए, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो उसी दौरान उन्हें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं आए हैं वो, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, जिस पर थोड़े से बरहम नज़र आए आमिर फ़ारूक साहब। उन्होंने कहा कि ये क्या मज़ाक है, क्या 15 मिनट के लिए भी वो नहीं आ सकते थे? सिर्फ उन्होंने दलाइल ही तो देने थे और क्या था। अगर वो, और एक जुमला और ऐड कर दूँ, उन्होंने कहा कि अगर वो पीर तक नहीं आते तो इस केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अब इसको जब आगे मैं कंटिन्यू करूँगा तो मैं ब्रैकेट लगाऊँगा, फिर अपना कंटिन्यू करूँगा। पीर तक अगर नहीं आते तो फ़ैसला सुना दिया जाएगा। और जब ये समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई, यानी कि ये दुनिया की सबसे छोटी समाअत थी जो शुरू होते ही ख़त्म हो गई। यानी याद करें आप वो मुन्ना भाई MBBS की अगर आपने मूवी देखी हो, तो जब वो रूम में घुसते हैं, जब वो उनका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी में दाखिले का, वो जैसे ही घुसते हो तो सर्किट कहता है कि भाई ये तो घुसते ही ख़त्म हो गया। तो इसी तरह कुछ हुआ था कि समाज शुरू होते ही ख़त्म हो गई, जिस पर कुछ खफा नज़र आया लतीफ़ खोज़ा साहब। और उसकी एक रिएक्शन में भी सामने आया। वो रिएक्शन थोड़ा सा ऐसा था कि जब वो समाअत के बाद वापसी जा रहे थे तो लिफ्ट में वो बैठे हैं, लिफ्ट से नीचे उतरे हैं तो लिफ्ट बीच में रुक गई। अब बीच में लिफ्ट कोई 15 मिनट कह रहा है, कोई 20 मिनट कह रहा है। ना 15 मिनट रुकी थी लिफ्ट, ना 20 मिनट रुकी थी। लिफ्ट रुकी थी टोटल 42 मिनट। 42 मिनट तक उस लिफ्ट के अंदर मौजूद थे लतीफ़ खोज़ा साहब और उनके साथ चंद वकला भी मौजूद थे। अब वो 42 मिनट तक बिल्कुल पैक, ना उसमें हवा ना कुछ। और अब इससे अंदाज़ा लगाया कि अंदर हब्स कितना हो गया था, जिस पर रेस्क्यू अमले को इतला की गई। लेकिन रेस्क्यू अमला आया पूरे आधे घंटे बाद, यानी कि आधे घंटे बाद अमला आया है। आधा घंटा भी मैं वो बता रहा हूँ जो बताया जा रहा है टाइम, जबकि वो आधा घंटा है नहीं, क्योंकि जब रेस्क्यू का अमला आया तब तक के लोग अपनी मदद आपके तहत उसे खोल रहे थे। और रेस्क्यू अमला आया उसी दौरान तकरीबन वो लिफ्ट फिर खुल गई थी और वो लतीफ़ खोज़ा साहब बाहर आ गए। बाहर आके उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और गुफ्तगू में यही बताया कि मुझे पता है कि ये किसने किया है और कौन करवा सकता है। यानी कि वो एक मैसेज उनके ये देना चाह रहे थे कि ये कोई एक साजिश है। अगर तो ये साजिश है तो ये बड़ी ही कोई अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर वाकई ही नोटिस लेना चाहिए आला अदलिया को और इस पर तहकीकात करवानी चाहिए कि ये गोया कोई साजिश थी या एक हादसा था। देखिए, हादसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हादसा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि एक कहते हैं ना वो टाइम पीरियड, एक टाइम ऐसा क्रिएट हुआ है कि उसमें छोटी सी भी चीज़ होगी ना, वो हादसा ही क्यों ना हो, तो वो एक इवेंट के तौर पे क्रिएट करा जाएगा। अब हो सकता है ये कोई हादसा हो, महज हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये हादसा ना हो और वाकई इसके पीछे कोई ना कोई साजिश हो। इसके ऊपर तहकीकात हो तो वो बहुत बेहतर है, ताकि जब हम गुफ्तगू करें तो उससे आगे कंटिन्यू करें। अब मैं इसके ऊपर यूँ नहीं कह सकता कि ये साजिश थी। देखें, चंद बंदे बोल रहे हैं साजिश थी, चंद बंदे बोल रहे हैं कि नहीं साजिश नहीं थी, एक हादसा था। अब मैंने चूँकि दोनों चीज़ें नहीं देखी, मैंने फुटेजेस देखी जो मुझे नज़र आया, जिसमें लगा कि हाँ बिल्कुल वो फंस चुके हैं। और फिर जब मैंने मालूमात की तो मुझे बताया गया कि 30, 15, 20 मिनट की बात नहीं, पूरे 42 मिनट तक वो अंदर थे। और रेस्क्यू की टीम जब तक आई तब तक तकरीबन हमने खोल ही लिया था। वो आए, उन्होंने भी कोशिश की तो हमने फिर उन्हें बाहर निकाल लिया, यानी कि 42 मिनट बाद पूरी टीम को बाहर निकाल लिया गया। खैर, इस पर जब तहकीकात होगी तो इससे मज़ीद आगे गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस पर एक कमीशन बनाए और इसकी एक शफाफ तहकीकात की जाए। अब आ जाते थोड़ा सा इस तरफ, जो मैंने आपको कहा था कि ब्रैकेट के अंदर जो था, अब वो ब्रैकेट के अंदर ये था कि जस्टिस साहब ने कहा कि अगर पीर को ये इलेक्शन कमीशन का वकील नहीं आता तो हम फ़ैसला जारी कर देंगे। तो अब मैं आपको आगे की कहानी बता देता हूँ वो ब्रैकेट के अंदर वो क्या था। ब्रैकेट के अंदर ये है कि वो पीर को इलेक्शन कमीशन के वकील साहब नहीं आएंगे, यकीनन कोई नया वकील आएगा। वो पुराना वकील यूँ नहीं आएगा क्योंकि उनकी तबीयत हो गई ख़राब। अब जो नया वकील आएगा तो वो आके बोलेगा हजूर मैं नया हूँ चूँकि, तो मुझे इस केस की स्टडी करनी है। जब मैं केस की स्टडी कर लूँ तो मुझे लिहाजा इसका थोड़ा सा वक्त दिया जाए। अदालत पूछेगी कितना वक्त आपको चाहिए। अब ये नहीं बोलेंगे कि मुझे 1 दिन चाहिए, मुझे 2 दिन चाहिए। इनका टारगेट होगा लगभग कोई 10 से 12 दिन का, कि मुझे 10 से 12 दिन चाहिए या 2 हफ्ते चाहिए। लेकिन अदालत इन्हें बोलेगी चलें 1 हफ्ते का टाइम दिया, गारंटेड, और ये केस की समाअत मुलतवी 1 हफ्ते तक। तो इनका प्लान एक ही, अब ये ब्रैकेट हो गया ख़त्म अंडर। अच्छा, इनका प्लान एक ही है और वो प्लान ये है कि किसी भी तरह इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देना।
چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے سچویشن ہاتھ سے نکل گئی, اب آپ نے دلائل ہی ایسے دے دیے, جیسے لطیف کھوسہ صاحب نے پچھلی سماعت میں ان کے جو دلائل تھے وہ ایک آگ اگل رہے تھے, جس پر جسٹس صاحب کو, عامر فاروق صاحب کو کہنا پڑ گیا کہ پلیز تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں, اے سی کی ہوا آنے دے. تو اس طرح کے خطرناک ان کے دلائل تھے. خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آتے ہیں یا نہیں آتے. میرا اپنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید باہر نہ آ سکیں. وہ یوں کیونکہ اگر ان کی بیل ہو بھی گئی تو پیچھے انہوں نے اتنے کیسز کی تھپیاں بنائی ہوئی ہیں نا, تو کسی کیس میں بھی وہ اندر کر دیں گے. اب جب سائفر کیس ہے, ان کیمراز پر ہیئرنگ ہو رہی ہے جس میں شاہ محمود قریشی پیش ہو رہے ہیں, تو اس چیز میں بھی ان کا نام آیا ہوا ہے عمران خان صاحب کا, تو ان سے بھی تحقیقات ہوں گی. تو وہ بھی یقیناً اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ جج صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر تو یہ انہیں ریلیف دے دیتے ہیں, یعنی کہ لطیف کھوسہ صاحب ریلیف لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ تو ہو گئی ان کی جیت لطیف کھوسہ صاحب کی کہ دیکھیں میں نے ریلیف دلوا دی ہے. لیکن دوسری طرف ایک کیس اور ہے, وہ اس میں پک ہو جائیں گے. تو یہ سچویشن ابھی چلے گی, لیکن یہ زیادہ دن تک چلنے نہیں والی, کیونکہ نہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا, اور معیشت تو بالکل بھی نہیں. کیا معیشت سدھر گئی ہے؟ اسی چیز کو میں آگے میں جو ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے مسئلے حل ہو گئے, اسی چیز کو میں بھی آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس سے پہلے آ جائیں جنہوں نے اس کیس کا فیصلہ سنایا تھا ایک بوگس طریقے سے, ایک بھونڈے طریقے سے, جو کہ ان کا بنتا نہیں تھا. انہوں نے ٹرائل کا موقع تک نہیں دیا اور اپنا فیصلہ سنا کے اور سیدھا لندن روانہ ہوئے. وہ یہ ہے کہ جج دلاور صاحب, انہوں نے ان کا ایک نوٹیفیکیشن پاس ہوتا ہے ابھی رات کے اندھیرے میں, اور وہ نوٹیفیکیشن یہ ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا. اچھا یاد رکھیے گا, ٹرانسفر کر دیا گیا یعنی کہ پہلے انہیں بتایا گیا کہ عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو یہ مارکیٹ میں ہوا پھیل گئی کہ دیکھیں عہدے سے ہٹا دیا, عہدے سے نہیں ہٹایا, لائن چلائی جا رہی ہے عہدے سے ہٹا دیا, جو کہ یہ لائن کہیں سے فیڈ کی گئی ہے کہ دیکھیں عہدے سے ہٹا دیا. وہ عہدے سے نہیں ہٹایا, یہ بالکل باریک سی واردات ہے, صرف رد و بل کی ہے, یعنی کہ ان کو یہاں سے ہٹا کے ادھر شفٹ کر دیا گیا. اس کے بعد ایک دوسرا خط منظر عام پر آتا ہے. وہ منظر عام پر یہ خط آتا ہے کہ جج دلاور صاحب ایک خط لکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کو, اور وہ خط کیا تھا, اس کا متن کیا ہے, وہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ اس کا احوال شیئر کر دیتا ہوں. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی درخواست ہے کہ انہیں ٹرانسفر کر دیا جائے, کیونکہ فیصلے کے بعد سے نہ صرف ان کی فیملی کو پی ٹی آئی عناصر کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے, جبکہ ان کے بچوں کو اسکول جانے میں بھی غیر محفوظ بنا دیا گیا ہے, اور بچوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں. یہ تھے جج دلاور صاحب. تو اب تو خان صاحب جیل میں, تو یہ کون ہے جو آپ کو اتنی مشکلات پیدا کر رہا ہے؟ یہ ٹوٹلی جھوٹ کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنا ایک لیول پلینگ فیلڈ بنایا کہ کم سے کم میں اپنے فیس سیونگ جسے کہتے ہیں کہ کم سے کم میں تو دائیں بائیں ہو کے نکلوں, تو یہ ایسا ہونے نہیں جا رہے. اور رہا سوال انہیں ہراساں کرنے کا, تو ہراساں ابھی تک کیا نہیں گیا. ٹھیک ہے ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کیا گیا تھا جب یہ لندن میں تھے, اور وہ پروٹیسٹ یہ تھا کہ ایک غیر جانبدار جج جسے فیصلے کرنے کی تمیز نہیں, جسے یہی نہیں پتہ کہ ایک شخص کو چاہے وہ ملزم ہو مجرم ہو اسے ٹرائل کا حق ہوتا ہے, اس کے گواہان کو سننے کا حق ہوتا ہے, لیکن اس نے وہ نہیں کیا. بس اس نے نوٹوں کی گڈی منہ میں بھری جو کہ گلے کی ہڈی تک پھنسی, اور یہ لندن روانہ ہو گئے. اگر تو ایسا نہیں ہوتا تو یہ لندن اتنی ہڑبڑی میں نہ جاتے اور فیصلہ ہڑبڑی میں نہ سناتے, بلکہ پورا سنتے. یہ وہی جج ہیں جو عمران خان صاحب کو کہتے تھے اگر وہ بیمار ہیں گواہان کو سننے کے لیے ایک آدھ دن نہیں رک سکتے تھے, یہ رک سکتے تھے, پر چونکہ ان کے گلے تک اتنی وہ نوٹوں کی گڈی پہنچ گئی تھی کہ انہیں الٹی ہو رہی تھی. اب وہ الٹی یہاں تو نہیں کر سکتے نا, وہ الٹی کے لیے یقیناً انہیں باہر جانا تھا. جب یہ باہر گئے تو انہوں نے الٹی کی, تھوڑے ہلکے ہوئے. جب یہ ہلکے ہوئے تو ان کی آنکھیں کھلی, کیونکہ جب ہمیشہ یاد رکھیے گا جب آپ کو چکر آ رہے ہوں گے نا تو آپ کی آنکھیں تھوڑی یوں ہی ہوں گی. جب ان کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے منظر دیکھا. منظر یہ لگے کہ جس چیز کے لیے میں گیا, جس اعزاز کے لیے میں گیا, وہاں پہ مجھے صرف ذلت اور رسوائی ملی, جو کہ ان کا مقدر بن چکی ہے. یہ پی ٹی آئی والے نہیں دے رہے, نہ کوئی سپورٹر دے رہا ہے پی ٹی آئی کا, نہ کوئی کارکن دے رہا ہے, ایون کہ ان کی لیڈرشپ بھی نہیں دے رہی. ان کی لیڈرشپ تو بھائی جیل میں پڑی ہوئی ہے 9 مئی سے, اور عمران خان صاحب تو خود جیل میں ہے. خیر یہ جو دے رہے ہیں یہ وہ دے رہے ہیں, کہتے ہیں نا ذلت اور عزت اس کے ہاتھ میں, تو بس وہ آپ کو یہ عزت بخش رہا ہے, وہ آپ کو یہ ذلت بخش رہا ہے. یہ تھی ایک چھوٹی سی, یہ تھا ایک مختصر سا حوال. اب آ جائیں انصار عباسی صاحب, جنہیں کون نہیں جانتا, ایک نامی گرامی صحافی ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ عمران خان کے لیے اس وقت سب سے اچھی حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے پیچھے ہٹ جائیں, یعنی کہ سیاست سے پیچھے ہو جائیں, اور اپنی جگہ اپنا ایسا جانشین آگے کر دیں جس کا 9 مئی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہو. تو ان کی کلیئرفیکیشن کے لیے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا کہ عمران خان صاحب دہشت گرد تھے, یہ ہو گیا پہلا پہلو. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ عمران خان تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں 9 مئی میں جو ملوث نہ ہو,
تو اس میں عمران خان صاحب کہاں سے ملوث تھے؟ عمران خان صاحب تو 9 مئی کو تو جیل میں تھے، تو جو باہر تھا وہی ملوث تھا نا. اب جو باہر ہیں آپ بول رہے ہیں انہیں کو ہی بنا دیں. خیر ملوث تو کوئی بھی نہیں تھا، جب تک شفاف تحقیقات نہیں ہوتی تب تک ابھی پتہ نہیں چل سکتا. اور انہوں نے جو کہا ہے جو 9 مئی میں ملوث نہ ہو، کیا تحقیقات ہو گئی ہیں؟ کیا ثابت ہو گیا کہ کون ملوث تھا کون نہیں ملوث تھا؟ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے یہ بھی ٹاؤٹ والا کام کیا. جس طرح سے جج دلاور اور عامر فاروق کام کر رہے ہیں جج صاحب، تو اسی طرح سے انہوں نے کام کیا. یہ بھی مجھے لگ رہا ہے شاید، حالانکہ بہت احترام اور قابل عزت بندے ہیں، میں تو ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لگ ایسا رہا ہے کہ شاید یہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑیں. کس ڈگر پہ؟ واٹس ایپ صحافی پہ. اب جب واٹس ایپ صحافی کا ذکر کیا تو اس میں غریدہ فاروقی تو پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتی. غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ کیا تھا وہ جج دلاور صاحب کا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ٹویٹ تھا کہ کیسی شرمناک صورتحال ہے کہ قانونی لڑائی لڑنے کے بجائے جج صاحب کی فیملی، خواتین اور بچوں پر حملے شروع کروا دیے گئے. ریاست مدینہ کا یہ درس سکھا گیا کیا؟ ریاست مدینہ کا یہ درس سکھا گیا تھا. اب یہ تھی غریدہ فاروقی صاحبہ. اب انہیں میں تھوڑی سی ایک چیز یہ بتا دوں، پہلے تو آپ کی منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. وہ اچھی یوں نہیں لگ رہی کیونکہ یہ وہی صاحبہ ہیں جنہیں ابھی آنے والے دنوں میں ایک تمغہ ملنے والا ہے. اب کیوں ملنے والا ہے یہ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ملنے والا ہے. اسی چیز کو اور آگے کنٹینیو کروں، یہ وہی صاحبہ ہیں جنہوں نے گھریلو ملازمہ بچی تھی وہ، اس پر تشدد کیا تھا. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں گوگل کر لیں کہ انہوں نے تشدد کیا تھا نہیں کیا تھا. یہ ایک کیس ہائی لائٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اس ٹائم پر یہ بہت پیک پہ چل رہا تھا اور یہ کیس پھر بعد میں آتے آتے دب گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو کچھ بولنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے، اب یہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ جب شوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بچی پہ اتنا مظالم ڈھائے گئے، فلاں بچی کے ساتھ یہ ہوا. اور تم نے خود اس بچی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نا پہلے گربان میں جھانکیں پھر دوسروں کو کہیں. تو اگر ہم خود اپنے اعمال ٹھیک کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. رہا سوال فیملی کا، تو فیملی کے ساتھ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. جج صاحب کی فیملی کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کوئی بھی کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پروٹیسٹر ہے، پاکستانی ہے یا جو بھی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح سے نہ کریں، ان کی فیملی کے ساتھ نہ کریں. اب آ جائیں جی بجلی کے اوپر. تو بجلی نے بجلی گرا دی، اور وہ بجلی کیا گرائی کہ آج پورے ملک بھر میں احتجاج ریکارڈ کیے گئے جس میں بل جلائے گئے ہیں. لیکن چند مقامات پر دیکھنے میں آیا جیسے کراچی میں کہ جس میں کہ الیکٹرک کے عملے کی دھلائی کی گئی ہے. خدا را یہ حرکت نہ کریں، اس عملے کی دھلائی نہ کریں. دیکھیں آپ کا جو غصہ ہے نا وہ آپ کے احتجاج بن کے باہر نکلنا چاہیے. جیسے کہ آپ بل جلا رہے ہیں یا پھر پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ایک مجمع لگا لیا، آپ اس طرح سے احتجاج سمجھ میں آ رہا ہے، نہ کہ کسی کی دھلائی لگائیں. کیوں؟ وائلنس کبھی بھی آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ جتنا وائلنس کریں گے نا وہ اتنا ہی آپ کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں، وہ بہتر ہے. اب جب آپ ان کی کٹ لگا رہے ہیں تو یہ کون ہے؟ یہ مجھے کوئی ایک شخص بتا دے کہ یار جو اس کی میں نے دھلائی لگائی ہے اس بندے نے فی یونٹ پہ چارج لیا. اس نے کچھ بھی نہیں کیا. معاہدہ کرنے والے لندن چلے گئے. عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ جب دور حکومت ختم ہوگا نا ان کا تو یہ لندن دوڑ جائیں گے، اور وہی ہوا. یہ آئے، لپیٹا اور لندن روانہ. تو ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو خدا را ان کو کچھ نہ کہیں. ہاں آپ اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے ہیں، بالکل پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں. مجھے تو دیکھ کے بلکہ کچھ چند جگہوں پہ خوشی ہوئی جہاں پر پرامن پروٹیسٹ ہوئے. وہ یہ کہ قوم کم سے کم نا یہ سیکھ گئی ہے کہ اپنا حق کیسے لیا جا سکتا ہے پرامن طریقے سے. اور عمران خان صاحب نے یہی بھی کہا تھا کہ کیا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف اکیلا نکلوں اور لڑوں؟ کیا آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس میں بھی میں کریڈٹ دوں گا، آپ کو بھی دوں گا کیونکہ آپ کھڑے ہوئے اس فسطائیت کے دور میں. لیکن آپ کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو بھی کریڈٹ دوں گا جس نے آپ کو شعور دیا. اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو ایک مزے کا خیز چیز بتا دوں کہ کراچی کے ایک شہری ہیں جن کا گھر بند پڑا ہوا. ان کے صرف 2 یونٹ جلیں. اب وہ 2 یونٹ کیوں جلیں یہ بھی آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں ہے. اب وہ 2 یونٹ کا بل آیا 3,747 روپے، ہر چیز پروف کے ساتھ. تبھی میں 2 اسکرین رکھتا ہوں. یہ جو اسکرین رکھتا ہوں میں یہ پروف کے لیے رکھتا ہوں کہ آپ اس میں دیکھ سکیں کہ جو بھی بات ہو رہی ہے وہ اوتھینٹک ہو رہی ہے، کوئی فیک بات نہیں ہو رہی. تو اسی لیے اس ونڈو کو رکھا ہوا ہے، ورنہ میں چاہوں تو ایک فل ونڈو کر کے اپنا ویلاگ ریکارڈ کر سکتا ہوں، پر نہیں، جو ہوگا اوتھینٹک ہوگا.
اس کے علاوہ چند مقامات پر ہمیں خودکشی دیکھنے میں آئی، جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ خدارہ یہ نہ کیجیے گا، خودکشی نہیں کیجیے گا۔ کیا خودکشی سے آپ کے بجلی کے بل معاف ہو گئے؟ کیا خودکشی سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے؟ کیا خودکشی سے آپ نے اپنی آخرت سنوار لی؟ نہیں، قطعی نہیں۔ خودکشی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مارنا، خودکشی کرنا، جھگڑنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل ہے اپنے حقوق لینا، چھیننا، اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ صرف اور صرف پرامن احتجاج کے تھرو ہوگا، بس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر فرحان لاشاری صاحب ہیں، اب انہوں نے ایک پوسٹ کی تھی، وہ پوسٹ کیا تھوڑی سی آپ کے ساتھ وہ پوسٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ وہاڑی جی بلاک کے رہائشی مستری رمضان نے گزشتہ ماہ 23,000 بجلی کا بل موٹر سائیکل بیچ کے ادا کیا، اور پھر آج یعنی کہ اس مہینے 26,000 بل آنے پر اس نے خودکشی کر لی۔ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، امیج لگی ہوئی ہے۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ بجلی کے بلوں کی جو حالت ہے، اس میں غریب آدمی بجلی کے بغیر گرمی میں مرتا اور بل دیکھ کر خودکشی کرتا ہے۔ اس سب کے ذمہ دار ہم ہیں، جس کا میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا، یاد ہو تو یہ تقریباً وہی بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم احتجاج نہیں کرتے، ہم خود تسلیم کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم احتجاج نہیں کرتے، ہم یہ جو ظلم ہے نا اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ کوئی ہمارا مسیحا بن کر آئے گا اور ہمیں آسانیاں دے گا، لیکن حقیقت میں وہ مسیحا بھی جب وزیر اعظم بنتا ہے تو مہنگائی ہی کرتا ہے، اور ہمیں بھی مسئلہ تب تک ہے جب تک مہنگائی کرنے والا ہمارا مخالف ہے، لیکن اگر مہنگائی کرنے والا ہماری پارٹی کا ہے تو ہماری تعمیلی آ جاتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ تھی ان کی پوسٹ، جو کہ مجھے تو بہت مناسب لگی، تبھی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے۔ اب آ جائیں جی، آپ کو ایک بم دے دوں، کیا دے دوں، ایک خبر دے دوں، خبر بولوں بم بولوں، بات تو یہ کہ 1 تاریخ آنے والی ہے، خدا را اپنے پیٹرول کی ٹینکیاں بھروا لیجیے گا، پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے 1 تاریخ سے۔ 1 تاریخ کو ہو جائے گا، ورنہ 31 کی رات کو 12 بجے ہو جائے گا، وہی بات ہو گئی، 1 تاریخ تو لگ جائے گی۔ تو خدا را احتیاط کیجیے گا اور اپنے بائکوں میں خود پیٹرول بھروا لیجیے گا۔ آخر میں جاتے آتے وہی بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے مسئلہ حل ہو گیا، تو وہ کچھ کیا اشعار ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں۔ اسے پکڑنے سے کیا آئین بحال ہو گیا؟ اسے پکڑنے سے کیا معاملات ٹھیک ہو گئے؟ اسے پکڑنے سے کیا قرضے لینا چھوڑ دیے؟ اسے پکڑنے سے کیا پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی آ گئی؟ اسے پکڑنے سے کیا غیر ملکی سرمایہ کاری آ گئی؟ اسے پکڑنے سے کیا ڈالر نیچے آ گیا؟ اسے پکڑنے سے کیا اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا؟ اسے پکڑنے سے کیا معیشت میں استحکام آ گیا؟ اسے پکڑنے سے کیا سسٹم ٹھیک ہو گیا؟ اسے پکڑنے سے کیا ملک میں استحکام آ گیا؟ اسے پکڑنے سے کیا غریب کے حالات ٹھیک ہو گئے؟ اسے پکڑنے سے کیا قانون کی حکمرانی آ گئی؟ اسے پکڑنے سے کیا انصاف کا نظام بہتر ہو گیا؟ اسے پکڑنے سے کیا ریفارمز ہو گئے؟ اسے پکڑنے سے کیا الیکشن ہو گئے؟ اسے پکڑنے سے کیا اس کی جماعت ختم ہو گئی؟ اسے پکڑنے سے کیا اس کی مقبولیت ختم ہو گئی؟ اسے پکڑنے سے کیا کشمیر کا سفیر کوئی بن گیا؟ اگر تو ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب مسئلہ وہ نہیں، کچھ اور ہے جسے ہم نہ دیکھنا پسند کر رہے ہیں اور نہ ہی سننا۔ بس مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ اسے پکڑنا ہے۔ جی تو یہ چند اشعار تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔